अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। तो जैसे हमने दमायर को देखा था कि हम जब हमारे पास मुदाफ़ इलैह के तौर पर दमीर होती है तो हम वो हमेशा हालत नसब वाली दमायर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। जैसे हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। ये वाला जो टेबल है ये हम मुरक्कब इदाफी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, इसलिए हम जब भी मुदाफ इलैह के तौर पर कोई दमीर इस्तेमाल करेंगे तो हम हालत नसब और हालत जर वाली दमीर को चूज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास याए मुतकल्लिम के हवाले से कुछ बातें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि जो याए मुतकल्लिम होती है वो हमेशा अपने से पहले वाले लेटर को कसरा देती है, ज़ेर दे के रखती है। तो इसमें हमारे पास किताबु के बाद याए मुतकल्लिम, किताबा के बाद याए मुतकल्लिम और किताबी के बाद याए मुतकल्लिम। इन तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो किताबी ही होगा। और इसमें फिर हमें जुमला हेल्प करेगा कि हम देखें कि यहाँ पर ये जो किताबी की फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है वो किस हालत में हो रही है, हालत रफ़ में है, हालत नसब में है या फिर हालत जर में है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि याए मुतकल्लिम, जैसे हमने अभी जो सिचुएशन देखी है उसमें याए मुतकल्लिम साकिन है। बाज़ दफ़ा हमारे पास याए मुतकल्लिम फ़तहा के साथ भी आती है। तो याए मुतकल्लिम के ऊपर फ़तहा कब आती है? जब उससे जो बिफोर है वो मुसन्ना हो, यानी मुदाफ मुसन्ना होता है या फिर जमा सालिम होता है, तो उसके साथ जब याए मुतकल्लिम मुदाफ इलैह के तौर पर आएगी तो उस सूरत में याए मुतकल्लिम के ऊपर फ़तहा होगी। जैसे यहाँ पर किताबा, ये चूँकि किताबानी है और मुदाफ होने की वजह से नून ड्रॉप हो गया है, तो किताबा के साथ जब हम याए मुतकल्लिम को ऐड करेंगे तो किताबाया, ठीक है? और इसी तरह से हालत नसब और हालत जर में किताबई, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम किताबईनी कहते हैं, लेकिन ये चूँकि मुदाफ है इसलिए नून ड्रॉप हुआ हुआ है इसका, तो किताबैया। या चूँकि साकिन है तो इसलिए ये वाली जो या है ये साकिन है और ये वाली या को हमने फ़तहा के साथ बोलना और लिखना है। तो इसलिए ये जो जज़म है, जो सुकून है वो तशदीद में चेंज हो जाता है क्योंकि जब हमने एक लेटर को साकिन और मुतहर्रिक करना होता है एट अ टाइम, तो ही उस लेटर के ऊपर हम पहले शिद्दा को प्रोनाउंस करते हैं और उसके बाद जो भी उसकी हरका होती है फ़तहा, कसरा, दम्मा, उस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये किताबैया हो जाएगा। और इसके बाद बनू और बनी, ये हमारे पास आ गए। तो इसके साथ भी जब हमारे पास या आएगा तो या मुतकल्लिम, तो ये बनिया हो जाएगा। अब ये वाव जो है ये या में चेंज हो गया और ये बनी, ये था ही बनी, तो ये भी बनिया। अब यहाँ पर भी ये जो नून्स हैं इसके आखिर में वो ड्रॉप हुए हैं क्योंकि बनूना और बनीना ये इसकी जमा है, तो ये जो लास्ट के नून्स हैं ये ड्रॉप हो गए हैं, मतलब इन्होंने लिखा ही उनको ड्रॉप करके है जमा की सूरत में। तो ये जो वाव है ये चेंज हो गया है, या हो गई है ये, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसको बनू या पढ़ते, अगर इस तरह हम पढ़ते तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था पढ़ने में, तो इसलिए ये बनिया और बनिया, ये दोनों जो तरकीबें हैं ये सेम हालत में पढ़ी जाएँगी। अब ये जो है ये हालत रफ़्त थी और ये हालत जर थी, तो दोनों की जो प्रोनंसिएशन है वो एक ही जैसी है। फिर ये हमें जुमला डिफ़ाइन करता है
کہ یہاں پر یہ جو بنیہ ہے یہ کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو یا متکلم ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے کب؟ دو صورتوں میں، مثنیٰ اور جمع سالم جب مضاف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یا متکلم مضاف الیہ کی صورت میں آتی ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں کہ یا متکلم کو فتحہ کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ اس کی پہلی صورت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور صورت کیا ہے کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ الف مد والا الف ہے، یہ جب آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں بھی یا متکلم کو ہم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے عصا لاٹھی کو بولتے ہیں تو عصا یا میری لاٹھی، تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ ہمارے پاس قرآن مجید میں بھی ورڈ آتا ہے کہ یہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے جو ہے کیا کیا کام لیتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور صورت ہے کہ یا متکلم کو جب ہم آگے ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی ہم اس کے اوپر زبر دیتے ہیں، کیونکہ ربی اکیلا ہوگا تو میرا رب، ٹھیک ہے. لیکن جب ربی کے بعد کوئی ایسا ورڈ ہے جو ساکن سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر ہمارے پاس دو ساکنین اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو با ہے اس کو ہم جو یا متکلم ہے اس کو ہم فتحہ دے دیتے ہیں سکون کے بجائے. تو ربی اللہ، اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور دوسری سیم صورت ہے کہ جب ہمارے پاس یا متکلم ہوتی ہے تو ہم اس کو یا تو فتحہ دیتے ہیں اور بغیر فتحہ دیے بھی ہم اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. جیسے لا ینال عہد الظالمین، اب یہاں پر یہ جو یا ہے یہ پروناؤنس نہیں ہوتی لیکن یہ لکھی جاتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں درست ہیں. لیکن ظاہر ہے جو عام کلام ہوگا اس میں ہم دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں. لیکن جب بات قرآن مجید کی آتی ہے تو پھر ہم جو ہے اس کو اسی طریقے سے فالو کریں گے جس طریقے سے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس جو یہ والی فارمیشن ہے نا یہ قرآن سے ہے. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس دو ورڈ ہیں کلن اور بعضن. یہاں تک ہماری جو یا متکلم کی ڈسکشن تھی یا متکلم سے ریلیٹڈ جو رولز تھے وہ ہم نے کر لیے. اب ہمارے پاس کل اور بعض یہ دو ورڈز ہیں جو ہیں اور یہ بھی مضاف کی صورت میں آتے ہیں، یعنی جب بھی ان دونوں لفظوں سے کوئی ترکیب بنتی ہے تو وہ مضاف کی ترکیب ہوتی ہے. اب اس میں ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس کل اور باغ یہ دونوں مضاف بن کر آئیں گے اور ان کے بعد جو مضاف الیہ ہوگا وہ مفرد اور نکرہ ہوگا، مفرد اور نکرہ. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم ہر یا ہر ایک کا میننگ اس کے اندر رکھیں گے. جیسے کل مسلمن یہ مفرد ہے، یعنی مفرد جو ہے وہ مرکب کا اگینسٹ ہوتا ہے اور نکرہ جو ہے وہ معرفہ کا اگینسٹ ہے. تو کل مسلمن سے مراد ہوگا ہر مسلمان. تو جب حدیث میں بھی اس طرح سے آتا ہے جب کلو مسلم کی بات ہوگی تو ہر مسلم کی سیپریٹلی بات ہو رہی ہوگی کہ جو بھی حکم آگے دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ پھر ہر مسلمان پہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلو مسلمن سے مراد ہے ہر مسلمان کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور کلو شیء سے مراد ہے ہر چیز. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ جب مضاف الیہ ہمارے پاس مفرد اور نکرہ آتا ہے تب ہم اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ
ہر مسلم اور ہر چیز کے حوالے سے کرتے ہیں. لیکن جب کل اور بعد کے بعد ہمارے پاس کوئی مضاف الیہ جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس معرف باللام اور مفرد ہے. ٹھیک ہے, معرف باللام. اب دونوں میں جو مفرد ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف کل اور بعد کے بعد جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ مفرد ہے دونوں کیسز میں. لیکن ایک میں نکرہ ہے تو ہم ہر چیز کا میننگ اس میں دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کل کے بعد معرف باللام کے ساتھ ایک اسم لکھا ہوا ہوگا تو ہم اس کا پورا یا سارا مفہوم لیں گے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کل المسلمی, مسلمان کا سب کچھ. یعنی اب یہاں پر ایک مسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اس مسلمان کا جو سارا کچھ ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اب ہر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, ایک ہی مسلمان ہے اور اس کا سارا کچھ. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان اور اس کی عزت, مال اور ان سب چیزوں کے حوالے سے اس کو کوئی گائیڈنس دی جائے. تو اس طرح سے یعنی ایک مسلمان کے اندر جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. کلو مسلم میں ہر مسلم کی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے کہ نکرہ اور معرفہ سے یہ فرق آ رہا ہے. اور دوسری فارمیشن میں ہمارے پاس مثال ہے کہ کل الکتابی. اب یہاں پر الکتاب معرفہ ہے تو ہم کہیں گے پوری کی پوری کتاب. یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ پوری کتاب. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ کلو کتابن تو ایک جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں اور ان سب کتابوں کی یعنی ہر کتاب کی بات ہو رہی ہے. جب ہم کلو کتابن کہیں گے تو ہر کتاب, اب اس میں بہت ساری کتابیں آ سکتی ہیں. لیکن جب ہم کل الکتابی معرفہ کے ساتھ معرف باللام کے ساتھ ہم اس کو فارمیشن کریں گے تو ایک کتاب اور اس کے اندر کی جو انفارمیشن ہے نا اس کے متعلق بات ہو رہی ہوگی کہ یہ پوری کی پوری کتاب. تو یہ فرق ہو گیا. یعنی کل اور بعد کے بعد اگر ہمارے پاس مفرد اور نکرہ ہوگا تو وہ ہر کا مفہوم دیتا ہے. اب کل کے بعد اگر ہمارے پاس مفرد اور معرف باللام ہے تو وہ اسی ایک چیز کے اندر جو بھی ساری بات ہوگی نا اس کے متعلق ہو رہا ہوگا. جیسے کل المسلم تو مسلمان کا سب کچھ. اب سیم یہی کیس اگر بعد کے ساتھ ہو جائے, یعنی معرف باللام ہے اور یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جمع بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہاں پر یہ جو مفرد کا ورڈ ہے یہ مفرد مرکب نہیں بلکہ واحد اور جمع کی سینس میں آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں بعد کے بعد ہمارے پاس جو مضاف الیہ ہے وہ معرف باللام بھی ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. یعنی واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے وہ کس طرح سے کریں گی, وہ ہم اس کا کچھ حصہ کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ حصہ یعنی بعض الکتابی کتاب کا کچھ حصہ, کل الکتابی پوری کی پوری کتاب, بعض الکتابی کتاب کا کچھ حصہ, اور بعض الطلابی. اب یہ جو الطلاب ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جمع ہے تو کچھ اسٹوڈینٹس یعنی بعض اسٹوڈینٹس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل اور بعد ہمیشہ مضاف ہو کے آتے ہیں اور اس کے بعد اگر مضاف الیہ ہمارے پاس واحد اور نکرہ ہوگا تو ہم ہر کا اس کے اندر میننگ شامل کریں گے. اگر کل کے ساتھ ہمارے پاس جو مضاف الیہ ہے وہ واحد اور معرف باللام ہوگا تو ہم جو ہمارا مضاف الیہ ہے اس کا ہم سب کچھ مراد لیں گے, پورا کا پورا مراد لیں گے. اور اگر بعد کے بعد ہمارے پاس مضاف الیہ معرف باللام ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے اور واحد بھی ہو سکتا ہے, دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو کل ہے اس کے بعد جو فارمیشن آتی ہے مضاف الیہ کی اس میں وہ واحد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معرف باللام بھی ہوتا ہے اور واحد بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں بعد میں ہمارے پاس جو فارمیشن بنتی ہے اس میں مضاف الیہ معرف باللام ہے تو وہ جمع بھی ہو سکتا ہے اور وہ واحد بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کچھ حصے کے اوپر بات کی جائے گی, یعنی سم کے میننگ میں ہم اس کو لیں گے. پھر
تو یہ ہمارے پاس کل اور بعد کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو گئی. آپ کوئی سوال ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے اسماء خمسہ. اسماء خمسہ ہمارے پاس ہیں 5 نیمز ہیں جن کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو چینج کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا ہے اس میں ہم حالت رفع کے لیے لاسٹ میں دمہ یوز کرتے ہیں، حالت نصب کے لیے فتحہ اور حالت جر کے لیے کسرہ یوز کرتے ہیں اگر وہ اسم واحد ہے تو. لیکن یہاں پر جو ہے سچویشن اسماء خمسہ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اسماء خمسہ میں ہمارے پاس 5 نام آتے ہیں: ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو. ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، حمن سسر کو کہتے ہیں اور فمن منہ کو کہتے ہیں، ماؤتھ. اور ذو جو ہے وہ والے کو کہتے ہیں، جیسے ذو النورینی کہا جاتا ہے. اور حضرت عثمان علیہ السلام کا لقب بھی تھا ذو النورینی. تو یہ جو ہے یہ والا کے میننگ میں آتا ہے، یعنی 2 نوروں والا. تو یہ جو 5 ورڈز ہیں ان کی اعرابی حالت کس طرح سے ہوگی یہ ہم دیکھتے ہیں. ابن اگر حالت رفع میں آئے گا تو ہم اس کو ابو یعنی واو ساکن کے ساتھ لکھیں گے. اور اسی طرح اخن سے اخو، حمن سے حمو، یعنی یہاں پر یہ واو مت بن رہی ہے. فمن سے فو اور ذو جو ہے وہ ذو ہی رہے گا. اچھا، یہ ہو گئی حالت رفع. اب انہی اسماء خمسہ سے ہمارے پاس حالت نصب کس طرح سے بنے گی؟ الف مد، ابا، اخا، حما، فا اور ذا. یہ جو ہے یہ 5 اسماء خمسہ کے آخر میں ہم الف کو ایڈ کر دیں گے، یعنی الف مد بنا دیں گے. اب یہی 5 اسماء خمسہ جب حالت جر میں آتے ہیں تو یہاں پر یا مد بن جاتی ہے. ابی، اخن سے اخی، حمن سے حمی، فمن سے فی اور ذو سے ذی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس احادیث میں بہت دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، تو ہم وہاں پر لکھا ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں عن ابی ہریرہ تھا. تو وہ کیوں ابی ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ابھی وہاں پر حالت جر میں ہے. اور حالت جر میں کیوں ہے؟ عن کی وجہ سے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک حرف جار آ رہا ہوتا ہے جو کہ پھر ابن کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اور اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں حدیث میں وہ ابا بکر آتا ہے، کبھی ابو بکر آتا ہے اور کبھی ابی بکر آتا ہے. تو وہ کس وجہ سے؟ وہ بھی اپنی اعرابی حالت بدل رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی جب بھی عن کے بعد آئے گا تو ہم یہی کہیں گے عن ابی بکر رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح جو آپ کی ہوم ورک میں ایک مثال تھی ابو لہب کے نام سے، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یدا ابی لہب، وہاں ہم نے ابی کیوں کیا؟ کیونکہ یدا کے بعد ابی، یدا ابی مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ابی کہیں گے، یدا ابی لہب. اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ذو ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 ورڈز ایسے ہیں
جن کی فارمیشن مضاف مضاف الیہ کے حوالے سے بنتی ہے، کل، کلن، بعض اور ذو، یہ تینوں جو لفظ ہیں یہ مضاف ہو کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے اگلا مرکب اضافی میں صفت کی استعمال ہے، تو اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ صفہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ مضاف کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے صفہ بعض دفعہ، اور مضاف الیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یا پھر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ کا باعزت رسول، تو یہاں پر یہ جو باعزت ہے یہ رسول کی صفہ ہے، اور رسول یہاں پر مضاف ہے، ٹھیک۔ اور باعزت اللہ کا رسول، تو یہاں پر یہ جو باعزت ہے یہ صفہ ہے اللہ کی، تو یہاں پر جو صفہ استعمال ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ کے لیے ہو رہی ہے۔ باعزت اللہ کا باعزت رسول، اب یہ باعزت اللہ کی صفت ہے اور یہ باعزت رسول کی صفت ہے، یعنی اس والی فارمیشن میں ہمارے پاس صفہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم نے پہلے فارمیشن کرنی ہے مضاف مضاف الیہ کی، چاہے صفہ مضاف کے لیے استعمال ہو رہی ہے چاہے صفہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ آخر میں لکھی جائے گی، یعنی مضاف مضاف الیہ کی فارمیشن کے بعد لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا باعزت رسول، اس میں ہم دیکھیں اللہ کا رسول مضاف مضاف الیہ ہے ہمارے پاس رسول اللہ، اب یہاں پر ہم لکھیں گے الکریم، اب یہ جو منہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رسول کی جو ہے وہ صفہ ہے۔ اگر ہم اس کو یہ لکھ دیں الکریمی تو پھر یہ اللہ کی صفت ہو جائے گی، جیسے یہاں نیچے فارمیشن میں ہمیں مل رہا ہے کہ رسول اللہ الکریمی۔ اب یہاں یہ ال کیوں آیا ہے اور یہاں تو ال نہیں ہے؟ تو یہ صفہ جو ہے یہ موصوف کو کیسے فالو کر رہی ہے؟ جو معرفہ ہونا ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ وسعت کے اعتبار سے صفہ جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے، تو اصل میں ہمارے پاس یہ جو مضاف مضاف الیہ ہے یہ ہمارے پاس معرفہ کی قسم میں سے ہے، کیونکہ جہاں ہم نے اسم معرفہ کی ٹائپس پڑھی تھیں وہاں پر ہمارے پاس اضافہ اس کی ٹائپس میں سے ایک ٹائپ ہے، تو جو اضافہ ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے یہ ال قبول نہیں کرتا مضاف ہونے کی وجہ سے، ادروائز یہ ہے معرفہ کی ہی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہ مضاف ہے یہ معرفہ کی چیئر پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے شروع میں ہم ال لگا نہیں سکتے کیونکہ مضاف ال کو قبول نہیں کرتا، اس کا اعراب ہلکا ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اوپر ال نہیں ایڈ کرتے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم اس کو ال کے ساتھ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے ہم اس کو معرفہ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیں اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صفہ ہے یہ کس کی استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی جب اس طرح سے کوئی بھی فارمیشن ہمیں ملے گی تو ہم کیسے جج کریں گے کہ یہ جو صفہ استعمال ہو رہی ہے یہ مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی ہے؟ یہ ہمیں مضاف یا مضاف الیہ دونوں میں سے دونوں کے جو اعراب ہیں یہ ڈیفائن کریں گے۔ حالت رفع میں ہے مضاف تو اس کی صفہ بھی حالت رفع میں ہوگی، حالت جر میں ہے مضاف تو اس کی صفہ بھی حالت جر میں ہوگی۔ اور جو تھرڈ فارمیشن تھی ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں جو ہے صفہ کے ساتھ تھے، جیسے باعزت اللہ کا باعزت رسول، تو اس میں ہم رسول اللہ پہلے ہم مضاف مضاف الیہ کی فارمیشن کریں گے، اس کے بعد ہم پہلے صفت مضاف الیہ کی لکھیں گے کیونکہ وہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر مضاف کی بھی صفہ ہے الکریم اور مضاف الیہ کی بھی صفہ ہے الکریم، لیکن ہم نے الکریم کو جو الکریمی ہے یعنی مضاف الیہ کی جو صفہ ہے اس کو پہلے لکھا ہے کیونکہ یہ اس کے قریب ہے اس وجہ سے، اور رسول کی صفہ کو ہم
نے بعد میں لکھا ہے ال کریمو. یہ والی جو دمہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صفہ رسول کی ہے، اور اس کا حالت جر میں ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی صفہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم اس کی فارمیشن کریں گے. اصل میں مضاف جو ہے وہ نکرہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اضافہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسم معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس لیے مضاف نکرہ نہیں ہوتا، مضاف معرفہ کی قسم میں سے آتا ہے. اب ہمارے پاس اگلی جو مرکب اضافی ہے وہ اس اسماء اشارہ کے ساتھ اس کی فارمیشن ہے. اس میں بھی ہمارے پاس بعض دفعہ جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ اسم اشارہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے لڑکے کی یہ کتاب، تو یہاں پر جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف الیہ کے لیے ہے. یا اس لڑکے کی کتاب، یہاں پر ہمارے پاس جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمارا جو اسم اشارہ ہے وہ مضاف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو مضاف الیہ کی فارمیشن کے بعد لکھیں گے، اور اگر ہمارا اسم اشارہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں لکھتے ہیں، یعنی مضاف الیہ سے پہلے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر چونکہ اسماء اشارہ کی تو جو حالت ہے یعنی حالت نصب، حالت جر اور حالت رفع وہ ہم مبنی ہے نا، تو یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے نظر آتے ہیں. تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر تو یہ اسم اشارہ مضاف کے لیے ہے تو یہ لاسٹ میں لکھا جاتا ہے، اگر یہ مضاف الیہ کے لیے ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لکھا جاتا ہے. جیسے لڑکے کی یہ کتاب کے لیے ہم کہیں گے کتاب الولدی ھذا، اور اس لڑکے کی کتاب کو ہم کہیں گے کتاب ھذا الولدی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لڑکے کی طرف اسم اشارہ ہے اور لڑکا یہاں پر کیا ہے، مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے. اب یہاں تو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، لیکن جب ہمارے پاس ضمیر آ جاتی ہے، مضاف الیہ ہے لیکن ضمیر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ جیسے ہمارے پاس نمبر 4 میں یہ فارمیشن آتی ہے کہ میری یہ قمیص، تو پھر ہمارا جو اسم اشارہ ہے وہ آخر میں ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو بیچ میں لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اچھا اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ.